अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क की स्पेशल ट्रांसमिशन यूएस इलेक्शन 2024। बड़ा दिलचस्प इलेक्शन है ये, 47th इलेक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। 4 मामलात के हवाले से ये अहम है। कैंडिडेट्स जो हैं, एक तो कैंडिडेट प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट, इन दोनों के दरमियान मुकाबला। फिर हम एक कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप इज एन एंटी एस्टैब्लिशमेंट कैंडिडेट, और जो कमला हैरिस हैं शी इज मोर मिडिल ऑफ द रोड कैंडिडेट। उसके अलावा हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप, और अभी शायद आपने देखा हो जब वो अपना वोट कास्ट कर रहे थे तो वो वहाँ कह रहे थे कि जी अब देखें क्या होता है, और कंप्लेन कर रहे थे ऑलरेडी कि जो वोटिंग इस वक्त मैकेनिज्म है वो उसको आपने पेपर से हटा के आपने मशीन पे ले गए हैं, उसके प्रॉब्लम्स होंगे। फिर ये कह रहे हैं कि जी हम जीतेंगे, और ये वो तो कहते हैं, सभी कहते हैं, बट उनका एक ये सामने आ रहा है कि ही इज़ नॉट ओनली अपबीट बट साथ साथ ऑलरेडी जैसे कंप्लेनिंग मोड में चले गए हैं। कमला हैरिस इज़ मोर काम, मोर काइंड ऑफ जैसे नॉर्मल कन्वेंशनल कैंडिडेट्स होते हैं। तो ये देखते हैं कि ये किस तरफ जा रहा है इलेक्शन। वोटिंग शुरू हो गई है और सबकी नज़रें स्विंग स्टेट्स पे हैं। पाकिस्तानियों की नज़रें ख़ास तौर पे इस इलेक्शन पे हैं, क्योंकि एक बात ये चल निकली है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो उसका इम्पैक्ट दूसरा होगा पाकिस्तान की पॉलिसी पे और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे। ये कहा जा रहा है। हमारे साथ ऐसे गेस्ट हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या इसमें बात में कोई वजन है या नहीं, और ये कि एज ऑफ नाउ इट इज़ टू अर्ली, लेकिन फिर भी बहुत ही वो कहते हैं रेजर शार्प जो है, ये क्लोज है इलेक्शन, और 2% आगे 2% पीछे कहा जा रहा है। कुछ पता नहीं कि किस तरफ जाएगा, और मार्जिन ऑफ एरर भी यही है 2-3%। सो इट्स एनीबॉडीज गेस, बट वी हैव समबडी हु इज गोइंग टू टेल अस कि ये इस गेस में कितनी जान है, और वेयर इज द गेस टेकिंग अस। डॉक्टर मलिया लोधी, फॉर्मर एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान की रहे, यूके में एम्बेसडर रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस, वेलकम टू द शो। आज रात तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप जागेंगी और देखती रहेंगी, ताकि कल यू विल मेक अस ऑल द वाइजर ऑन दिस इशू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस दिस लेट आवर। हमारे साथ नाजरीन उवैस तौहीद साहब भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस को बड़े करीब से देखते रहे हैं कुछ दहाइयों से, और ही इज़ ऑन द ग्राउंड नाउ। उवैस, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू कि क्या सिचुएशन है वहाँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहब, लेट्स स्टार्ट विद यू, योर इनिशियल थॉट्स जी। मेरे ख्याल में देयर इज इंक्रीजिंग कंसर्न नाउ कि अगर ट्रंप हार जाता है तो फिर गड़बड़ हो सकती है अमेरिका में, बिकॉज ही इज ऑलरेडी स्ट्राइकिंग अप हिज सपोर्टर्स। बहुत जगह पर सिक्योरिटी अलर्ट्स भी हैं। एरिजोना which is one of the swing states, as you know, वहाँ पर they've been using barbed wire, and they've been also some incidents where वो जो early voting के drop-in ballot boxes होते हैं उनको जलाया गया from some angry voters who were supporters of Trump. So I think यानी कि दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। अगर वो जीतता है तो अमेरिका में कंसर्न है कि वो क्या करेगा, बिकॉज ही सच ए मैवरिक, एज यू नो, अनप्रेडिक्टेबल, इम्पल्सिव मैन। दूसरा कंसर्न है कि अगर वो हारता है तब भी प्रॉब्लम है, बिकॉज उसके सपोर्टर्स विल नॉट एक्सेप्ट देयर डिफीट, और वो हर किस्म की फिर करेंगे, टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे। और कुछ स्टेट जो कि रिपब्लिकन कंट्रोल्ड हैं वहां पर तो दे विल प्रिवेंट द सर्टिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट ऑल्सो। So this is the speculation that's going on. So it is a very fraught moment, I think, for America. Very important, basic एक emphasize जो कर रही हैं डॉक्टर साहब, आप सुन रहे हैं कि ये important है और tricky भी है। क्या इतना tricky है जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ से, उवैस? Thanks for having me in the show, and it really happens के दो इतने डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट जो है वो साथ में शो में हों, और गेस्ट भी और होस्ट भी, एंड both are considered to be an authority on international affairs and regional affairs.
تو آداب، بہت بہت شکریہ نسیم، آپ سے اس بہانے ملاقات ہو گئی بہت عرصے بعد. جی دیکھیں، بہت بہت ٹرکی بھی ہے، اور جس طرح آپ ریزا تھن کہہ رہی تھی کہ بالکل نائف ایج پہ ماننا ہے. جو اسٹریٹجسٹ ہیں، جو نظر رکھتے ہیں امریکی صدارتی انتخابات کی جو ڈائنامکس ہیں اس کو، اور اسٹیٹس کی ڈائنامکس کو، خاص طور پہ الیکٹرل جو ان کی ڈائنامکس ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ کنٹمپرری ہسٹری کے اندر ال گور اور بش کا جو سن 2000 کے اندر مقابلہ ہوا تھا، جو آخر میں فلوریڈا میں جا کے پھنس گیا تھا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، اور بش جو ہے وہ باوجود اس کے کہ معاملہ بہت قریب تھا، بش جو ہے وہ صدر بنے. اور اسی طرح کا معاملہ کہہ رہے ہیں کہ نیک نیک ہے اور بہت اٹکا ہوا ہے، جس طرح آپ نے اپنے ابتدائی میں فرمایا کہ وہ سوئنگ اسٹیٹس پہ ہے. سوئنگ اسٹیٹ 7 ہے، لیکن زیادہ جو ہم زور دیکھ رہے ہیں وہ کل بھی جو فائنل لیگ تھی کیمپین کی، اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ جو صدارتی امیدوار ریپبلکن کے ہیں، اور ڈیموکریٹک پارٹی کی کاملا ہیرس، ان کی توجہ، ان کا فوکس بھی انہی اسٹیٹس میں ہے. اور خاص طور پہ 2 اسٹیٹس کا نام بہت زیادہ لیا جا رہا ہے. ایک ہے میشیگن جس کے 15 الیکٹورل ووٹس ہیں، اور دوسرا پینسلوینیا 19 جس کے ووٹ ہیں. اور کاملا ہیرس جو ہے کل پینسلوینیا میں تھی، بش بھی وہاں پہ موجود تھے. تو بہت کانٹے کا مقابلہ. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر جو ایشوز ہیں وہ ڈومیسٹک اور جو فارن پالیسی کے ایشوز کو لے کے کر رہے ہیں. تو ایک تو مڈل ایسٹ کی جنگ ہے، دوسرا یوکرین کی جنگ ہے، اور تیسرا جو چائنا کا بڑھتا ہوا اثر رسوخ ہے. اور یہ 3 معاملات اگر ہم موٹے موٹے نکات ہم کریں، اور ڈومیسٹکلی جو ہے ٹرمپ ظاہری بات ہے وہ کہتے ہیں کہ فرسٹ امریکہ، تو گلوبلزم نہیں چاہیے، امریکنزم چاہیے. اور جو 2016 میں ان کا مانترا تھا اس کو ہی وہ تقویت دے رہے ہیں آگے. اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر ملکی جو جنگیں ہیں جس کے اندر ڈیموکریٹک پارٹی یا امریکہ اربوں ڈالر جو جھونک رہا ہے وہ امریکہ پہ خرچ ہونا چاہیے. اور دوسری طرف کاملا ہیرس ہیں جو سوشو کلچرل ایشوز جیسے ایبارشن کا رائٹ ہے، اور جی، اور وہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے ایشو کو لے کے بہت زیادہ اس کا پرچار کر رہی ہیں، کیمپین بھی کر رہی ہیں. اور ڈیموکریٹک پارٹی کے لوگوں سے بات کریں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس ایشو کو لے کے جو ینگ فیمیل خاص طور پہ اسٹوڈنٹس ہیں یا لبرل پروگریسو تھاٹ کے لوگ ہیں، وہ یہ اس کو تقویت دیں گے اور اس پہ کہیں ان کو ووٹ زیادہ پڑیں گے. اور دوسری طرف وہ لو ہاؤسنگ کی بات کرتے ہیں، لو ٹیکس کی بات کرتے ہیں. دوسری طرف ٹرمپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ امیگریشن جو ہے بہت بڑا ایشو ہے، اور انلیگل امیگرینٹس کے خلاف وہ تاریخی طور پہ سب سے بڑا آپریشن کریں گے. اور انہوں نے 2016 میں بھی اسی طرح کے ایکٹس کیے تھے، تو اس کو لے کے وہ پرچار کر رہے ہیں. اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیرفس لاگو کریں گے، یعنی کہ امپورٹس کے اوپر. تو اس کا مطلب ہے چائنا بہت زیادہ وہاں سے امپورٹ ہوتی ہے امریکہ میں، پھر ساؤتھ ایشیا کا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے بہت زیادہ یورپین کنٹریز سے جو یہاں پر آتے ہیں، تو ان کی نظریں بھی ہیں. خاص طور پہ یوکرین پہ نسیم، وہ یہ ہے کہ یوکرین میں آپ کو پتا ہوگا کہ یوکرین کے اوپر جو مس کاملا ہے ان کا تو ایک اسٹینڈرڈ پالیسی ہے، اور وہ کنٹینیوٹی میں دیکھنا چاہ رہی ہیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی. اور وہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی آئی ایم پراؤڈ ٹو اسٹینڈ وتھ یوکرین and I will continue with that policy. اور وہی اسی کو لے کے نیٹو کے سارے اراکین ممبرز ہیں وہ بھی ساتھ میں کھڑے ہیں. لیکن ساتھ میں ان کو فکر یہ بھی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بالکل مخالف سمت میں کھڑے ہیں، اور انہوں نے ماضی کے اندر بھی اپنے پہلے ٹینیور کے اندر، اگر آپ کو یاد ہو تو نیٹو اراکین جو ممبران ہیں ان کو کافی سرزنش کی تھی، تنقید کی تھی کہ بھائی آپ کے ڈیفنس کا بجٹ جو ہے وہ امریکہ کے کاندھوں پہ نہیں ہو. وہ اسی طرح کا اپنی ریلیز میں اور اپنی کیمپین میں انہوں نے ایشو بنایا. تو یوکرین کی جنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، مطلب دس از بیسکلی دی اوور آل پکچر یو لوکنگ ایٹ. ڈاکٹر صاحب آپ ذرا بتائیے گا کہ یہ اس پہ جو انہوں نے اویس نے بات کی ہے پالیسیز کی، فارن پالیسی کی، بٹ آپ جو اس وقت نظر آ رہا ہے سامنے، اور کلوزنگ آورز میں ہم نے جو دیکھا کہ ووٹر جو ایک رسپانس تھا اور جو سپورٹرز رسپانس تھا، ہاؤ آر یو سینگ دس پکچر ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں مجھے آواز نہیں آئی آپ کے دوسرے گیسٹ کی، آئی کوڈ ناٹ فگر آؤٹ وہ کیا کہہ رہے ہیں. میں تو اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کو دے سکتی ہوں وچ از اے پاکستانی پرسپیکٹو، ناٹ این امریکن پرسپیکٹو. یہاں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں لگتا یہ ہے کہ although the contest is a very tight one, the race is very tight, the battleground and swing states
میں they really are neck and neck according to all the polls. جی early voting we saw over 70 million Americans vote early. اس میں the turnout is much higher than expected, but it's not clear کہ وہ کس کے ایڈوانٹیج میں جائے گا, ٹرمپ کے یا ہیرس کے. مگر یہ ضرور ہے کہ انکریز ووٹنگ بائی فیمیل ووٹرز, خواتین ووٹرز نے زیادہ نکلی ہے باہر, اور لگتا یہی ہے کہ انہوں نے ہیرس کو ہی ووٹ دیا ہے. تو جو جینڈر پرسپیکٹو ہے وہ اس الیکشن کو ڈٹرمن بھی کر سکتا ہے, although یہ قبل از وقت ہوگا کہنا, لیکن اگر واقعی فیمیل ووٹرز بہت بڑی تعداد میں نکلی ہیں باہر, اور صرف ابارشن پہ نہیں اور بھی ایشوز ہیں, اور ٹرمپ جس طرح سے اوفینسو لینگویج اس میں استعمال کی ہے عورتوں کے بارے میں, خواتین کے بارے میں, تو ایک women felt very offended by Trump. پھر ان کی پالیسیز بھی اتنی رائٹ ونگ فار رائٹ کی ہیں. تو آئی تھنک اگر واقعی خواتین بڑی تعداد میں نکل رہی ہیں تو وہ تو ڈیفینیٹلی کاملا ہیرس کے ایڈوانٹیج میں جائے گا. جی تو یہ بتائیں اویس کہ یہ مطلب دا فیکٹ کہ یہ شی از اے سیکنڈ, مطلب ان ریسنٹ ہسٹری سیکنڈ وومن کینڈیڈیٹ ہوز کم جو الیکشن لڑ رہی ہیں, تو یہ تو لگتا ہے کہ شاید ان کے فیور میں جا رہی ہے بات, کیونکہ کہا جاتا ہے نا بڑی بائس سوسائٹی ہے, بٹ ان دس کیس اٹ سیمز کہ ایز اے وومن کینڈیڈیٹ جب بائیڈن کو ہٹایا, ان کو لے کے آئے, تو سڈنلی لگا بڑی چارجڈ ایٹماسفیئر ہے ڈیموکریٹس کے حوالے سے, جو کہ بالکل ایک ماند پڑا ہوا تھا ایز اے بائیڈن کینڈیڈیٹ جو پارٹی تھی. یہ تو آپ وجہ فرما رہی ہیں نسیم کہ جب بائیڈن کینڈیڈیٹ تھے تو ان کی عمر کو لے کے, ان کی مینٹل ایکیوٹی کو لے کے, اور پھر فرسٹ ڈیبیٹ جو پریزیڈنشل ڈیبیٹ ہوئی تھی اس کے اندر ان کی پرفارمنس کافی ناقص رہی تھی یا خراب رہی تھی, اور تجزیہ کار یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ایک بہت بڑا ڈینٹ ہوگا, اور کافی لگ رہا تھا کہ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کو کافی برتری ہے جس طرح آپ فرما رہی ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے بگ وگس یعنی کہ کلنٹن ہے, بل کلنٹن ہے, ہیلری کلنٹن ہے, نینسی پاول ہیں, پھر مشال اوباما, براک اوباما, وہ انہوں نے کافی اس میں میدان میں آئے, اور پھر بائیڈن جو ہے انہوں نے وڈرا کیا. انہوں نے کہا میں ینگر جنریشن کو یہ مشعل جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں, لیکن جو کاملا ہیرس ہے وہ حیرت انگیز طور پہ جس طرح آپ کہہ رہی تھی کہ صدارتی امیدوار بنی, اور اس کے بعد ایک انرجی ملی, انرجائز ہوئی جو کیمپین تھی, اور ایک مومنٹم بھی ملا. لیکن اب اس وقت جس طرح آپ نے پہلے ابتدائی میں کہا کہ ریزر تھن یا نائف ایج پہ ہے, بالکل نیک اینڈ نیک ہے, اور سوئنگ اسٹیٹس پہ معاملہ جو ہے وہ اٹکا ہوا ہے. دوسری طرف اگر دیکھیں کہ کچھ دن پہلے ہی جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی تھی کہ بڑی تعداد میں خواتین آ رہی ہیں, اور اس سے پہلے میں بھی ایبارشن رائٹ یا میں اور آپ بات کر رہے تھے ریپروڈکٹیو ہیلتھ کا اور لبرل پروگریسو ویلیوز کا, کہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے کاملا ہیرس جو ہے وہ اس کو پیڈل کر رہی ہیں, پش کر رہی ہیں, اور اس کو کیمپین کا حصہ بنا رہی ہیں, اور وہ سمجھتی ہیں کہ اس کو کہیں نہ کہیں ایڈوانٹیج ملے گا. دوسری طرف ٹرمپ ہیں, اور جو ٹرمپ جو ہے وہ اینٹی امیگریشن لاس پہ یا امریکنزم پہ بات کر رہے ہیں, تو وہ چھوٹے بزنس مین جو ہیں ان کی بات کر رہے ہیں, وائٹ جو پاپولیشن ہے, ورکنگ کلاس پاپولیشن ہے. اور بیچ میں یہ تاثر مل رہا تھا یہاں پہ کہ اس میں براک اوباما اور مشیل اوباما کو آنا پڑا کہ میل ممبرز جو ہیں, جس طرح ابھی کہہ رہی تھی کہ یہ حیرت انگیز طور پہ دوسری امیدوار ہے صدارتی امیدوار, اور پہلی جو ہے وہ فرسٹ وائس پریزیڈنٹ ہیں ویمن جو الیکٹ ہوئی ہیں یہاں پر. تو جو مشیل اوباما, براک اوباما کو آنا پڑا, اور انہوں نے بلیک جو میل جو ہے, جس طرح ایک تاثر تھا ڈیموکریٹک پارٹی کے کیمپ میں کہ ان کو مائل کرنا ہے ووٹ دینے کے لیے, تو ایک کشمکش اور ایک موبلائزیشن کی ہے. بالکل. میں ڈاکٹر صاحب اب آپ یہ بتائیے کہ ایک چیز جو سب سننا چاہتے ہوں گے ویورز آپ سے, کہ یہ ٹرمپ جیتیں یا کاملا ہیرس جیتیں, پاکستان پر کیا امپیکٹ ہوگا؟ دس از obviously for us the critical question. میرا تو خیال ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا ان میں سے کوئی بھی جیتے, اس لیے کہ پاکستان کی جو اہمیت ہے امریکی خارجہ پالیسی میں وہ بہت ماضی کے حوالے سے تو بہت کم ہو گئی ہے. اب جب سے امریکہ نے ملیٹریلی وڈرا کیا ہے افغانستان سے, تو ان کی انگیجمنٹ
انٹرسٹ ہمارے خطے میں بہت کم ہے, بھارت میں ضرور ہے, اور پھر یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ لو لیول آف انٹرسٹ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ پاکستان ظاہر ہے چائنا کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, امریکہ اس کو ایک حریف تصور کرتا ہے, وہ دونوں یہی کہتے ہیں, ٹرمپ بھی یہی کہتا ہے اور کاملا ہیرس بھی یہی کہتی, دونوں کی پالیسی جو ہے چائنا پہ وہ وہی رہے گی, کنٹین چائنا. تو اس حوالے سے گیون آر ریلیشن شپ وتھ چائنا تو اسپیس تو پھر کافی نیرو ہو جاتی ہے اور پاکستان یو ایس ریلیشن. ساتھ ساتھ امریکہ چاہے ٹرمپ ہو وہاں چاہے ہیرس ہو, دونوں کنٹینیو کریں گے یو ایس پالیسی آف اسٹریٹجک الائنس ود انڈیا. تو یہ دونوں فیکٹرز جو ہیں اس کی وجہ سے ظاہر ہے ایک تو پالیسی میں ایک قسم کی کنٹینیوٹی ہوگی جس میں کہ میں نہیں دیکھتی کہ امریکی خارجہ پالیسی میں کوئی ان میں سے کوئی بھی پاکستان کو اپنی ترجیحات میں شامل کرے گا. پاکستان از ناٹ اے پرائرٹی فار دیم ایٹ آل, بلکہ آر ریلیشن شپ از ایٹ این انفلیکشن پوائنٹ, یہ چوراہے پہ کھڑا ہوا ہے. دیکھنا یہ کہ ان دونوں میں سے کوئی دلچسپی بھی لے گا یا نہیں, یہ بہت بڑا سوال ہے, اس کا جواب اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے. اور یہ جو پی ٹی آئی کے حوالے سے اور عمران خان کے حوالے سے آپ متعدد مرتبہ سنتے ہیں یہ تجزیہ نگاروں سے, پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں سے, کہ جی دس از گوئنگ ٹو ہیو این امپیکٹ آن واٹ ہیپنز ود عمران خان ان پاکستان. اس میں کوئی صداقت تو نہیں دکھائی دیتی؟ نسیم, یہ میں بھی سن رہی ہوں, ظاہر ہے ہر چینل پہ یہ بات چلتی ہے, بلکہ بار بار چل رہی ہے. تو اس میں میں تو اتنا کہوں گی کہ دیکھیں ماضی میں اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے درمیان ایک وارم ریلیشن شپ تھی. دے بوتھ لائکڈ ایچ ادر, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن امریکہ اپنے مفاد کے مطابق چلے گا. فارن پالیسی از آلویز بیسڈ آن انٹرسٹ. ٹھیک ہے, اس میں پرسنالٹی فیکٹر بھی ہوتا ہے, اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. واٹ پریزیڈنٹ کی جو اپنی لائکس اور ڈس لائکس ہوتی ہیں دے ڈو ہیو این امپیکٹ آن پالیسی, لیکن بیسکلی فنڈامنٹلی the US will proceed under Trump or under Harris or let's say under Trump according to what Washington regards as its interest, its own interest, not its personal likes and dislikes. جی تو آپ کیا سن رہے ہیں وہاں اویس in terms of if you look at South Asia, you would agree generally with what Dr. Malia Lodhi is saying, یا آپ اس کو مختلف کچھ زاویے سے دیکھتے ہیں؟ نہیں, میں بالکل ایگری کرتا ہوں. اور دیکھیں ماضی کے اندر ظاہر بات ہے کہ ایک ریپبلکن ہو یا ڈیموکریٹک پارٹی رولنگ پارٹی ہو امریکہ میں, تعلقات جنرل ایوب ہو, چاہے جنرل ضیاء الحق ہو, چاہے جنرل پرویز مشرف ہوں, چاہے براک اوباما ہو, چاہے رونلڈ ریگن ہو, سب کے ساتھ ہی تعلقات رہے. اور تعلقات میرے خیال میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت گہرے رہے ہیں اور اسٹریٹجک ٹائز بھی رہی ہیں, اور خاص طور پہ وار آن ٹیرر 2 دہائیوں تک لڑی ہے. لیکن ظاہر بات جس طرح ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ انخلا کے بعد وہ ترجیحات کے اندر نہیں آ رہی, اور ترجیحات اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ریلیشن شپ ہے نہیں, ریلیشن شپ ابھی بھی ہے اور وہ ونڈوز کھلی ہوتی ہیں. جتنا اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس یا انٹرنیشنل افیئر جو میری سمجھ میں آتا ہے, اور وہ اس طرح سے بھی ہے کہ پاکستان بینگ اے نیوٹرل پاور, پاکستان بینگ دی کلوز الائی آف چائنا اینڈ نیبرنگ کنٹری, بارڈر کرتا ہے ایران کے ساتھ ایک رائیولری ہے. اور لیکن ایک فارن پالیسی کے اندر نسیم آپ بھی بہتر جانتی ہیں, ڈاکٹر صاحبہ بھی بہتر جانتی ہے کہ ایک تو آپ کی اسٹینڈرڈ پالیسیز ہوتی ہیں کہ فنڈامنٹلز ہیں, اور اس کے ساتھ پھر ایک فلیکسیبلٹی ہوتی ہے اپنے نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ, اور وہ فلوئڈ بھی ہوتی ہے. لیکن آپ کی فارن پالیسی کے اندر جو ہے وہ اسپیس بھی آپ دیتے ہیں, ابزارب کرنے کی کیپیسٹی بھی ہوتی ہے. میرے خیال میں گلوبل ریلیونس جو ہے پاکستان جیسے ملکوں کو ان کے پالیسی میکرز بناتے ہیں کہ گلوبلی ریلیونٹ کیسے وہ بناتے ہیں. لیکن ایک صرف میں آپ سے اجازت سے بات کرنا چاہوں گا جو انڈیا کی ہے, انڈیا کے بالکل بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں, اسٹریٹجک ٹائز ہیں. نریندر مودی صاحب یہاں پر آئے تھے
پی ایم انڈیا کے, تو بڑا ریڈ کارپٹ ان کو ملا تھا, اور پھر جوائنٹ سیشن سے بھی انہوں نے خطاب کیا تھا. اور یہ سارا جو چینج آ رہا ہے انڈیا کے ساتھ, مجھے ایسا لگتا ہے 2020-21 کے بعد جب چائنا اور انڈیا کی ٹینشن ہوئی بارڈر کی, اس کے بعد انڈیا کا بھی جھکاؤ زیادہ بڑھا, اور جب امریکہ میں پالیسی میکرز یہ سمجھنے لگے کہ چائنا کا بڑھتا ہوا انفلوئنس کہیں نہ کہیں سامنے آئے گا فیوچر کے اندر, اور اب وہ اسے رائیول کہتے ہیں, چائنا کو ایک بڑا حریف مانتے ہیں, تو اسی وجہ سے یہ ساجھیداری جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک ٹائز کی طرف ہمیں نظر آ رہی ہے, جس کا اشارہ مالیہ لودھی صاحبہ نے دیا تھا. ٹھیک, میرا خیال ہے وہ تو خیر 20 سال سے چل رہی ہے. مجھے یہ بتائیے گا آخر میں کہ جو امیگریشن کے حوالے سے کافی سخت سٹانس لیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور ہماری بہت سے پاکستانیوں سے بات ہوئی, اور ایک طرف جہاں ان کو کنسرن ہے آف کورس مڈل ایسٹ کا, فلسطینیوں کے حوالے سے جو جینوسائیڈ وہ بھی کر رہی ہیں کاملا ہیرس, اور ٹرمپ از ناٹ گوئنگ ٹو بی اینی ڈفرینٹ. لیکن یہ جو امیگریشن والا معاملہ ہے, اور پھر یہ کہنا کہ ویزا بھی ان کو ہی دیں, ان کا دیکھیں ان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے, لوگ سوشل میڈیا پہ کیا کہہ رہے ہیں, کتنا اسرائیل کے خلاف بول رہے ہیں, ان کو ویزا نہیں دینا, یہ سب باتیں بھی ٹرمپ نے کہی ہیں. اس کا کیا امپیکٹ آپ فیل کرتے ہیں آن دا گراؤنڈ وین یو ٹاک ٹو پیپل دیر, پاکستانی جو ہیں جو مسلمان ہیں؟ دیکھیں میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں نسیم, کہ جو انڈین امریکنز ہیں وہ عمومی طور پہ یہ تھا کہ جی یہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے, 70% سے اوپر لگ بھگ ان کی رجسٹرڈ جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے, ان کی لیننگ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف تھی. اور ابھی جو کارنیگی انڈاؤمنٹ کا جو سروے آیا ہے ہفتہ 10 روز پہلے, اس کے اندر حیرت انگیز طور پہ کہا ہے کہ 9% جو ہے وہ کمی آئی ہے کاملا ہیرس کے طرف جو مائل ہیں انڈین امریکنز, اور دوسرے اور ینگر جنریشن اس میں حیرت انگیز طور پہ, جس کا آپ ذکر کر رہے تھے. اور وہ ایک امیگریشن کا ایشو بھی ہے, جن کے باپ دادا یا امیگرینٹس آئے ہیں, ان کا بقول اس سروے کے کہ ان کا ایک مسئلہ امیگریشن کا بھی ہے. دوسری طرف لیٹینوز جیسے ہیں وہ بھی یہاں پہ امیگرینٹس رہے ہیں, اور امریکہ ایک امیگرینٹ ملک مانا جاتا ہے امیگرینٹس کا, لیکن یہاں پہ جو سیٹل ہو گئے ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ انلیگل امیگرینٹ جو ہیں شاید ان کے لیے بوجھ ہوں گے, اور شاید جو ٹرمپ کے چاہنے والے ہیں وہ امیگریشن کے مسئلے کو لے کے ان کا ساتھ دے رہے ہیں. ہاں وہ کہہ رہے ہیں نا نیچرلائز جو ہیں ان کو بھی بھیج سکتے ہیں واپس. ڈاکٹر صاحب کنکلوڈنگ کامنٹ آن what to expect tomorrow. میرا خیال ہے جیسے میں نے شروع میں بھی کہا, خدشہ ہے کہ اگر ٹرمپ ہار جاتا ہے تو امریکہ از ان فار اے پیریڈ آف ٹربلنس, پاسبلی وائلنس, اور یہ خدشہ صرف میں نہیں ایکسپریس کر رہی, یہ امریکہ میں بہت لوگ کہہ رہے ہیں, ان کے تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس الیکشن کے ریزلٹس جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہوتے ہیں یا پاکستان کی طرح ہوگا کیوٹک ہوں گے, اور ٹرمپ صاحب کہیں گے اس میں بے ایمانی ہوئی ہے. بہت شکریہ آپ کا اور اویس آپ کا. انشاءاللہ آپ لوگوں سے بہت جلد آپ کو پھر دعوت دیں گے. سٹی نیوز نیٹ ورک کی اسپیشل ٹرانسمیشن الیکشن 2024 یو ایس کے الیکشنز ہیں, اور ہم بات اب ہم کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ پروفیسر عادل نجم صاحب ہیں, ڈین ایمریٹس پروفیسر ہیں بوسٹن یونیورسٹی میں, گلوبل اسٹڈیز کا اسکول ہے اس کے, اور ساتھ ہمارے ہیں فرقان علی, وائس آف امریکہ میں ہوتے ہیں, اور ابھی یہ امریکہ کافی وقت گزار کے آئے ہیں, وہاں جو سچویشن ہے پولیٹیکل سچویشن اس پر بھی یہ وہاں سے پروگرامز وغیرہ کرتے رہے. بہت شکریہ فرقان آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں آپ سے شروع کرتی ہوں پروفیسر نجم, یہ بتائیے گا کہ اس وقت ابھی تو اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ, لیکن آپ کی کیا اسیسمنٹ رہی ہے, کیونکہ یہ لگا پہلے کہ جی یہ الیکشن ٹرمپ ہی کا ہوگا, اس کے بعد وین کاملا ہیرس کیم آن ٹو دا سین تو ایک بڑا انرجائزڈ وہاں کیمپین شروع ہو گیا. تو ایز وی اسپیک ناؤ اب تو ووٹنگ ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی واٹ از یور اسیسمنٹ؟ اسیسمنٹ یہ ہے جی کہ آئی تھنک امریکہ بہت سارے ملکوں کی طرح, دنیا کی طرح, ہمارے اپنے ملک کی طرح از اے ڈیوائڈیڈ کنٹری, اینڈ اٹ از ڈیوائڈیڈ سو ڈیپلی کہ اٹ از ناٹ کلیئر ٹو سے کہ کیا ہوگا. جب ہم کہتے ہیں کہ ناٹ کلیئر ٹو سے کہ کیا ہوگا,
اس مارننگ کو بھی جب الیکشن میں ووٹ پڑ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ پول سارے کہہ رہے ہیں کہ جناب 1% ادھر 1% ادھر اور مارجن آف ایرر 3%, جس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں کہہ رہے, ٹھیک. لیکن اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان پولز کی اب وقت بھی وہ نہیں رہی. ہم نے اپنے ملک میں دیکھا, ہم نے بھارت میں دیکھا, پچھلے ہفتے جارجیا میں دیکھا, اس سے پہلے فرانس میں دیکھا, یہ جو پولز کی جو ٹیکنالوجی ہے, I think that has just gone wrong in the sense کہ وہ فونز وغیرہ پہ بیچتے. سو اس وقت جو ہے اب یہ صرف ایک کوئی بھی رزلٹ آ سکتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑا کلوز ہے کال کرنا, لیکن I will not be surprised کہ کل پتہ لگا کہ بہت زیادہ سوئنگ ہو گیا ایک کی طرف یا دوسرے کی طرف. اینڈ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد امریکہ میں ناٹ اونلی یہ کہ انڈیسائیڈڈ ہے, وہ فرسٹریٹڈ ہے فار ناٹ ہیونگ اے گڈ چوائس, جس میں مسلمان خصوصاً ہیں, جس میں پاکستانی خصوصاً ہیں, غزہ کی وجہ سے بہت سارے نوجوان ہیں, غزہ کی وجہ سے بہت سارے دوسرے لوگ ہیں, جسٹ کہ یہ دو کینڈیڈیٹ ہیں یار, 350 ملین لوگوں کا ملک ہے, اینڈ دس از دا بیسٹ وی کین ڈو. تو ان اے وے یہ بڑی ایک فرسٹریٹنگ سی الیکشن ہے, اینڈ دیٹ از وائی یہ انسرٹنٹی ہے. انسرٹنٹی ایسی نہیں ہے, اس لیے نہیں ہے کہ دو بڑے تگڑے قسم کے کینڈیڈیٹس تھے جو بالکل ایک جیسے ہیں اور نیک ٹو نیک ہیں. انسرٹنٹی اس لیے ہے کہ امریکن الیکٹرل ڈیموکریسی نہیں, الیکٹرل ڈیموکریسی از اپ فار گریبس اینڈ از ناٹ سیٹسفائنگ دی الیکٹریٹ. جی, تو یہ بتائیں کہ آپ کے بوتھ پرابلمیٹک کینڈیڈیٹس, یہ جو امیگریشن کے حوالے سے یہ بڑا ایک سیریس مسئلہ لگتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں امیگرینٹس کو نکالوں گا نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ یوز ویری اسٹرانگ لینگویج, اور اس حد تک وہ تو چلے گئے, ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے شو میں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ویزا ان کو دیں, دیکھ کے دیں کہ ان کی لیننگز کیا ہیں, اف دے آر اگینسٹ اسرائیل تو آپ ان کو ویزا بھی نہ دیں. اور جو نیچرلائزڈ امریکن ہیں, یعنی کہ اگر پاکستان سے گئے ہیں اور 2 جنریشن سے وہاں ہیں, ان کو بھی آپ نکال سکتے ہیں. تو یہ بڑا ایک اسٹرانگ جو ان کا رہا ہے کیمپین کے دوران, ان کی تھرسٹ ٹرمپ کا. آپ کو لگتا ہے that this is election rhetoric or will he actually do it? کیونکہ میکسیکو وغیرہ بارڈر کے ساتھ تو انہوں نے کافی تقریباً ظلم ہی کیا تھا, جہاں چھوٹے بچے اور مائیں الگ بھی کر دی تھی. آئی ڈونٹ تھنک یہ ریٹرک ہے, اور ریٹرک ہے بھی تو ان اے وے الیکشن کی حد تک. اگر ہم پہلے بات کریں پھر ہم ایشو پہ آتے ہیں, تو ان اے وے ایون دس ایشو بیکیم اے نان ایشو. جو دوسری طرف کاملا ہیرس کا جو ایشو ہے, فار ایگزامپل ویمن رائٹس اور ابارشن رائٹس اور سپریم کورٹ کی پیکنگ, وہ بھی نان ایشوز ہیں. یہ جو الیکشن ہے, یہ تو اس میں سلوگنز ور لیس امپورٹنٹ, گال گلوچ واز مور امپورٹنٹ. اگر ہم سوچیں نا کہ پچھلے 3 مہینے 2 مہینے میں کیا ہوا ہے, تو امریکہ میں کم از کم ایک پالیسی پہ ذکر ہوتا ہے, وہ تقریباً سائڈ لائن ہو گیا تھا بائی دا ٹائپ جو پرسنل وینم ہے, اور دونوں طرف سے, ٹرمپ کی طرف سے تو بہت ہی زیادہ ہے, لیکن اس کے جواب میں ہیرس میں بھی. لیکن امیگریشن کا جو مسئلہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آئی ڈو ناٹ تھنک کہ یہ صرف پولیٹیکل ریٹرک ہے, کچھ اس میں پولیٹیکل نعرہ بازی ضرور ہوگی, لیکن ہی از سیریس, اور ان سے زیادہ ان کی کنسٹیچوئنسی سیریس ہے. امریکہ میں میرے خیال میں ویو غلط ہے, لیکن ایک ڈیپلی ہیلڈ بلیف ہے جس کو ٹرمپ اور ریپبلکنز پلے کر رہے ہیں کہ جناب ان امیگرینٹس کی وجہ سے ہماری نوکریاں جا رہی, کہ اگر یہ نہ ہوتا نا تو میں جو ہوں بڑا اور بھی زیادہ اچھا ہو جاتا. اور ایک میں آپ کو بڑی عجیب بات بتاؤں نسیم, آئی ہیڈ سم کنورسیشنز انکلوڈنگ ود سم پاکستانیز, اور کنورسیشن یہ تھی کہ جی میں خود اللیگل آیا تھا اور میں نے یہاں آئی ہیو ناؤ سکسیڈڈ, لیکن اب میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کے جو ہیں چانسز وہ نئے امیگرینٹس کی وجہ سے کم ہو جائیں. دیٹ از وائی آئی ایم گوئنگ ٹو سپورٹ ٹرمپ. تو یہ ایک بڑی عجیب سی قسم کی چیز ہے. غزہ کے حوالے سے بھی آپ کو ٹرمپ کی سپورٹ اس لیے نہیں ملتی کہ غزہ پہ ٹرمپ جو ہیں وہ کوئی بڑی فلسطین کے دوست ہیں, وہ اس لیے ملتی ہے کہ بائیڈن پہ غصہ اتنا زیادہ ہے, ہیرس پہ اتنا غصہ زیادہ ہے. تو یہ آئی تھنک a lot of the voting is being done out of frustration. اینڈ اگر جی یہ عادل ہمارے ساتھ ساجد تارڑ صاحب ہیں, اسپوکس پرسن ہیں ان کے ڈونلڈ ٹرمپ کے, اور بہت شکریہ تارڑ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور ابھی آپ پاکستان سے بھی ہو کر کے گئے ہیں, اس وقت تو آپ سے ملاقات نہیں ہوئی. یہ بتائیے گا, تھینک یو فار جوائننگ اس آن دا شو. ابھی یہ آپ سن رہے تھے, ہم بات ابھی کر رہے تھے جو امیگریشن کے حوالے سے, آپ کے جو
کینڈیڈیٹ ہیں فارمر پریزیڈنٹ. تو یہ دس مسٹ ہیو اسکیئرڈ پیپل آف اے لاٹ, نہیں جی؟ سر آپ کا مائک میوٹ ہے, میرا خیال ہے میوٹ کیا ہوا آپ نے مائک. میں اس سے ڈس ایگری کروں گا. یہ میرے خیال میں لیفٹ ونگ میڈیا پراپوگنڈا مشین کا یہ کام ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ریپبلکن پارٹیز اینٹی امیگریشن. حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب خود میرے خیال میں گرینڈ چائلڈ ہو گئے کسی امیگرینٹ کے, ان کی 2 بیویاں رشین ہیں, اب تو ان کا ایک عرب گرینڈ چائلڈ بھی ہو چکا ہے. لیکن پھر بھی دیکھیں جس طرح ایک ریٹرک CNN, موسٹ آف دا ورلڈ از اے وکٹم آف CNN. اب میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب از ناٹ امیگریشن, لیکن وہ کہتے ہیں کہ فرنٹ ڈور سے آئیں, آپ دیوار سے انلیگل طریقے سے نہ آئیں. بلکہ آج بھی جب انہوں نے ووٹ ڈالا پام بیچ کے اندر, اور انہوں نے باہر کھڑے ہو کے پھر یہ کہا کہ 13,000 کرمنل مرڈرر آ چکے ہیں اور نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن چکے ہیں. اور یہ در حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ انلیگل امیگریشن, آپ خود اس وقت پاکستان بیٹھی ہیں, وہاں سے آپ کو جو ٹیررزم ہے, آپ افغانیوں کے ساتھ آپ کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور کنٹری فرسٹ. بے شک, لیکن جب بھی دنیا کہتی ہے کہ انہیں آنے دو, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمارا رائٹ بنتا ہے ٹو پروٹیکٹ آور بارڈرز. 21 ملین لوگ ہیں, اور میں ڈس ایگری کروں گا, ہمارے بڑے بڑے شہر جو ہیں اس وقت وہ وار زونز بن چکے ہیں, آپ دن کے وقت وہاں نہیں جا سکتے. نیو یارک کے اندر 2 لاکھ کے قریب جو انلیگل وہاں گھوم رہے ہیں. پولیس اس وقت, کیونکہ کیملا ہیرس واز اے فاؤنڈر آف ڈیفینڈنگ پولیس از ڈیمورلائزڈ. نیو یارک میں پولیس نام و نشان نہیں ہے, اور اکانومیز وہاں فلرش نہیں کر پاتی جہاں لا اینڈ آرڈر نہ ہو. تو در حقیقت اس وقت بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیز گان ٹو ایکسٹریم. انہوں نے آج پھر فرمایا کہ امریکہ از آکوپائڈ. 21 ملین لوگوں کا مختلف بارڈر سے آ کے اوپر چڑھ جانا, اٹ از این آکوپیشن, اٹ از انویژن آلموسٹ. تو اس کو جب تک ریزالو نہیں کیا جائے گا, کین یو امیجن کہ کنٹری وداؤٹ اے بارڈر, کین یو امیجن؟ وی آر لیونگ ان دس میزری رائٹ ناؤ. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج باتیں کرنے کو بہت ہیں, لیکن دنیا جل رہی ہے. کیوں جل رہی ہے؟ بائیڈن صاحب کی ویک فارن پالیسیز کی وجہ سے جل رہی ہے. رشیا اور چائنا الائنس جو بن چکا ہے امریکہ کے لیے سب سے بڑی تھریٹ وہ ہے. کس طرح بنا ہے؟ بائیڈن صاحب کی وجہ سے بنا ہے. بائیڈن صاحب کون تھے؟ براک اوباما صاحب کی پالیسیز کی ایکسٹینشن تھے. تو در حقیقت امریکہ it has come to the verge right now کہ either lose the status of being the sole superpower or become a socialist country. وہ بھی اس طرح کہ اس وقت ڈیموکریٹ پارٹی کا بالکل یہی پلان ہے کہ 21 ملین لوگوں کو بلا کے سوئنگ سٹیٹس کے اندر ان کو سیٹل کیا جائے, اور امریکہ should become a one party rule. So this is on the threat. It's not that easy to say that it's a neck to neck. Donald Trump has a massive support right now, اور میرے خیال میں اس وقت کیملا ہیرس کے لیے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی 4 سال کی فیل پالیسیاں ہی کافی ہیں. انہوں نے بہت کوشش کی ہے اپنے آپ کو ڈسٹنس دینے کی, بٹ شی واز ناٹ سکسیسفل ان اٹ. جی طاہر صاحب, بڑے دلچسپ آپ باتیں فرما رہے ہیں, اور کلیئرلی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. آپ تو اگر آپ کی بات کہ آپ کے مطابق تو یہ بیسکلی ڈونلڈ ٹرمپ شوڈ لیڈ ود اے میسو لیڈ. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بہت ان کی میسو سپورٹ ہے, وہ تو خیر رزلٹ بتا دے گا. لیکن یہ جو آپ نے فرمایا, یہی جو آپ نے کہا نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ یہ آکیوپائڈ اسٹیٹ ہے, تو یہ جو مسلمان وہاں بیٹھے ہیں, جو پاکستانی بیٹھے ہیں, وہ جو گھبرا رہے ہیں, اور وہ یہ تو بات ہم نے خود سنی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ویزا بھی جو ہے وہ آپ دیں, سوچ کے دیں اگر اینٹی اسرائیل کوئی ہے. از اٹ ناٹ اے فیکٹ کہ یہ بات ہوئی ہے, یا یہ بھی کسی نے مینوفیکچر کی ہے؟ دیکھیں, اس کو اسرائیل کے ساتھ تو میں ریلیٹ نہیں کروں گا, لیکن امریکہ میں یہ پہلے نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, میں خود اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ امریکہ میں صرف ان لوگوں کو آنا چاہیے those respect American values and American culture. اگر if you have malice intentions to come to US, to harm US, you are not supposed to be here to begin with. So that is what we believe in. And every president has a responsibility to protect his citizens and property of them. So یہ اس طرح کہنا کہ ویزا دیا جائے گا صرف تو مسلمانوں کو روک لیا جائے گا, یہ بات نہیں ہے. لیکن ان کو ایٹ لیسٹ امریکن ویلیوز کا پتہ ہونا چاہیے, کرسچینٹی کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. دا کنٹری از اسٹل اے کرسچن, از اے میجورٹی آف دا پیپل دے آر کرسچن. تو میرا خیال میں جو لوگ ایک ڈفرنٹ آئیڈیا لے کے آتے ہیں یہاں پہ کہ ہم انٹیگریٹ نہیں کریں گے, ہم یہاں پہ ایک شریعہ انفورس کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, تو دے آر ان دا رانگ کنٹری.
तो अल्टीमेटली ये सारा रेडरिक है, जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया कि ज्यादातर लोग दे आर विक्टिम ऑफ द CNN प्रोपेगेंडा। जी प्रोफेसर आदिल नजम साहब। जी बताइए। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो फरमा रहे हैं तारड़ साहब के, ये तो कोई इशू बेसिकली नहीं, और एक ये कि वही लोग आए अमेरिका जो कि अमेरिकन वैल्यूज को अपहोल्ड करते हैं और यू नो दैट इट्स अ क्रिश्चियन कंट्री। ये तो मैंने नहीं देखा था वैसे कि कोई जाता है, मतलब आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है ना, डिबेट तो हो सकती है, ये चीज़ें क्रिटिसिज्म तो हो सकता है। ये मैं आई एम नॉट क्वाइट क्लियर, आप बताइए आपको क्या समझ आई। एक छोटी सी इजाजत दे, 21 मिलियन इलीगल जो लोग आए हैं उनको वेट किया गया है। आपको पता है उनकी इंटेंशंस क्या है? 30,000 से ज्यादा तो चाइनीज आ चुके हैं यहाँ पे, और 13,000 डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आज खुद फरमाया कि 13,000 मर्डर दे हैव कम फ्रॉम द जेल्स एंड प्रिजन्स ऑफ द साउथ अमेरिका। जी ठीक, उनको वेट नहीं किया गया, उनको वेट नहीं किया गया। जी ठीक, आपकी पॉइंट ले लिया हमने। जी बताइए आदिल नजम साहब, आप इस मामले को कैसे। नसीम, इसमें आई थिंक आप थोड़ी ज्यादती कर रही हैं। 13,000 थे मर्डर या नहीं मुझे तो नहीं पता है, किसी ने कह दिया, कोई भी कह सकता है, 15,000 भी कह सकता है, 1,400 भी कह सकता है। लेकिन जहां ज्यादती सिर्फ ये है कि आई थिंक वो तारड़ साहब जो हैं वो ही इज द स्पोक्स पर्सन फॉर डोनाल्ड ट्रंप, तो वो उनकी बातें कर रहे हैं, तो उसके जवाब में आपको किसी को लाना पड़ेगा जो हैरिस की स्पोक्स पर्सन। अच्छा चलें छोड़े, मैं तो आई एम टॉकिंग टू एज एन एकेडमिक, एज एन दो बड़े ही मशकूक किस्म के आपके कैंडिडेट्स हैं। मैं सिर्फ एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, पार्टी की बात नहीं है। बट इस वक्त अगर आप एक पार्टिजन लाएंगे तो वो पार्टिजन बात ही होगी, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट। नहीं, आई वाज टॉकिंग मोर एज अ यू नो एज एन एनालिस्ट, एज अ एकेडमिक who lives in America and who sees these issues, but if you don't want to address it, आप नहीं, मेरा मतलब ये कि ये रेटरिक है, ये इलेक्शन रेटरिक है, और जो तारड़ साहब ने कहा वो डोनाल्ड ट्रंप का जो कैंप है पोजीशन है, दैट डजंट मीन कि वो फैक्ट है। वो सिर्फ ये डोनाल्ड ट्रंप कह दिया आज और न्यूयॉर्क के क्राइम रेट का अंदाजा आप सेम ऑन हैरिस साइड। देखिए ना, इलेक्शन से पहले तो आप वोट जीतने जा रहे हैं ना, जी आप एनालिसिस करने तो नहीं जा रहे। सो आई डोंट थिंक ये जो पार्टिजन वाला मसला है वो उनका हक है, बिल्कुल वो ही कैन बिलीव। ओके फॉरगेट इट, वी लेट दैट बी। मैं इनके पास चलती हूँ, अली फुरकान के पास। जी फुरकान, ये बताइएगा आप ऑन द ग्राउंड, ये आपने खुद देखा है मामला जो रहे पिछले एक महीने में, खास तौर पे इन द रन अप टू द इलेक्शन, तो ऑन द ग्राउंड आपने व्हाट हैव यू विटनेस्ड, व्हाट आर द इश्यूज? मसलन ये इमिग्रेशन का इशू ले लें, आप जो लोगों से आप बात कर रहे थे उनके लिए कितने अहम थे ये मामला? जी, मैंने काफी सारे स्टेट्स को देखा जिसमें जो स्विंग स्टेट थे उनमें भी कुछ में मेरा जाना हुआ, और यकीनी तौर पे ये समझने की कोशिश की कि उनके क्या जो है मसाइल हैं, क्या मामला हैं जिनको वो देखना चाहते हैं आइंदा इलेक्शन में। तो जिस तरह प्रोफेसर आदिल नजम ने कहा कि वो मसाइल जो है वो हमें कैंपेन में इस दफा कम दिखाई दिए, और वो जो इल्जामात और ये ज्यादा एक दूसरे के ऊपर तनकीद है वो ज्यादा हमें बेशक दिखाई दी है। वो जो इश्यूज जिसके ऊपर रवायती तौर पे इलेक्शन हुआ करता था माजी में, जिसमें बहुत बड़े बड़े इश्यूज अमेरिका के बड़े वाजे किस्म के इश्यूज हैं, गन राइट का इश्यूज है, वॉशन का इश्यूज है, हेल्थ केयर का इशू है, ये वो बड़े बड़े इश्यूज है जो कि गुज़श्ता 2-3 इलेक्शन में हम देखते रहे, और अब भी हमें यही थी कि उसके ऊपर ज्यादा बात होगी, लेकिन वो हमें कम दिखाई दी। और ये जो नए इश्यूज जो हैं उन्होंने यकीनन कुछ जो है वो जगह ली है, लेकिन अभी भी जो अमेरिकन के नुक्ता नजर से आप देखें तो उनके मसाइल वही है। इसके साथ साथ जो नए मसाइल आए हैं वो इंटरेस्ट रेट का आया है, महंगाई का मसला आया है, और ये जो अमेरिका के अंदर जो इदारों की कुछ जो है वो हालत कमजोर हुई है, ये भी नौजवानों के नजदीक एक बड़ा मसला जो है वो हमें दिखाई दिया वहाँ पे। लेकिन जो दूसरा पहलू इसके साथ साथ जिसका कुछ जिक्र हुआ, वो तकसीम बहुत ज्यादा बढ़ी है। मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप का जो पहला इलेक्शन था जो हिलरी क्लिंटन के मुकाबले में उन्होंने लड़ा था, वो भी कवर करने का मुझे मौका मिला था। उस वक्त भी तकसीम थी अमेरिका की सियासत, लेकिन वो तकसीम इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी कि अब हमें देखने में मिली। और अब ऐसा लगता है कि अब जो शिद्दत है लोगों में एक दूसरे की बात सुनने से और उसको या वो बढ़ी है, और बड़ा वाज़ेह तौर पे पहले अगर आप किसी से पूछते थे कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो उसकी जवाब देते थे। अब की बार वो उसकी कोई रीजन देना जरूरी नहीं समझते। वो अगर आप उनसे कहें कि आप ट्रंप